दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपना 2 रोज़ा चीन का दौरा मुकम्मल करके रवाना हो चुके हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है और साथ ये भी कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है कि दें और मुमकिन है कि हम ना दें, यानी हाँ ना। जो सबसे बड़ा हथियार है दुनिया में, ये मईशत है, कोई इसे समझे या कोई ना समझे। चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को उस खुफिया बाग का भी दौरा कराया जहां सिर्फ पुतिन और एक आध सदर मुमलिकत को ले जाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपना 2 रोज़ा चीन का दौरा मुकम्मल करके रवाना हो चुके हैं और इस दौरे के आखिरी रोज़ कुछ गैर मामूली वाक़यात रूनमा हुए जो मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है और साथ ये भी कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। देखिए, ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को ये पैगाम भेजा था कि यूरेनियम को आपको तर्क करना पड़ेगा, अमेरिका के हवाले करें, और दूसरी तरफ यूरेनियम आसूदगी का जो मामला है 20 साल के लिए इसे मुअत्तल किया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं थी और यही पैगाम चाइना के ज़रिए दोबारा से ईरान को दिया गया, जिसके ऊपर उन्होंने दोबारा एम्फेसाइज़ ये किया कि हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद चाइना ने ईरान को बता दिया और ईरान इसके ऊपर राज़ी हो गया और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाइना में जिस टेबल पर बैठे थे वहाँ से ये एक डील लेकर उठ रहे हैं और तिजारत इसके साथ इस मेजर डील के साथ जुड़ी हुई है। ये बात इससे पहले भी हो चुकी है। ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ये कहता है कि भाई 20 साल नहीं 5 साल। अब डोनाल्ड ट्रंप 20 साल की क्यों जिद लगा कर बैठे हुए हैं? उनका ये ख्याल है कि 20 साल का मतलब ये हुआ 2 दहाइयाँ। 20 सालों में दुनिया में तरक्की कहीं से कहीं पहुंच जाएगी और अगर हमने ईरान को रोक दिया या अगले 20 सालों के लिए तो आने वाली हुकूमतों के लिए एक रास्ता और हमारी ये लेगेसी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के ऊपर हमला किया तो टेबल पर बैठकर चाइना में, और फिर उसके बाद जो एम्फेसाइज था और उसको ये मनाने में कामयाब भी हो गए कि भाई यूरेनियम आप नहीं, इसकी इनरिचमेंट की तरफ नहीं जाएंगे और ये हमारी लेगेसी है। लेकिन ईरान क्या इसको कबूल करेगा? इसका जवाब जो है वो हमें ईरान की तरफ से कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, पाकिस्तान के ज़रिए या फिर अब्बास अरागची जिस तरह से दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है। तो उससे सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ताहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी, ये उन्होंने बात की। मुमकिन है कि दें और मुमकिन है कि हम ना दें, यानी हाँ ना। क्लियर कट आपको वहाँ से पैगाम नहीं मिला। ऐसी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के हवाले से पैगाम जो है वो चाइना में बैठ के नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से तजारती डील्स हो रही हैं, अपनी पूरी जो तजारती जितने भी उनके बिजनेस टाइकून्स थे जो वफ्द अपने साथ लेकर गए, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ लड़ाई नहीं बल्कि तजारत चाहता है और उन्होंने उस टेबल पर बैठकर बहुत सारे मुआहदे भी किए। और फिर इसमें जो ताइवान का मामला था, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का जो जवाब है कि किसी किस्म की कोई तब्दीली हम नहीं करने जा रहे। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ ताइवान मामले पर गुफ्तगू की। नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की और कहा कि चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा, और ये भी कहा कि चीन अमेरिका से अरबों डॉलर की सोयाबीन खरीदेगा। तो ये एक तरह से दोनों तरफ मुआहदे जो हैं वो हो रहे हैं। और देखें, ये जो सबसे बड़ा हथियार है दुनिया में, ये मईशत है, कोई इसे समझे या कोई ना समझे। वियतनाम के अंदर आप आज भी चले जाएं, जितने भी आपके वेस्ट के अंदर स्टोर्स हैं वहाँ पे मेड इन वियतनाम आपको चीज़ें मिलती हैं। चाइना की मेड इन चाइना जो चीज़ें पूरी दुनिया में आपको मिलेंगी, इवन कि आपका जो एप्पल फ़ोन है वो भी मेड इन चाइना है। तो दुनिया को ये समझना चाहिए कि टोमाहॉक मिसाइल बनाकर आप अपने मुल्क को अजीम नहीं बना सकते, बल्कि आपको मईशत के ऊपर कंट्रोल करना है, मईशत को मुस्तहकम करना है, मईशत को जो है उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका मुल्क और आप एज अ नेशन जो है वो ग्रेट बनेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने दावा किया है कि चीनी सदर ने आपने हुर्मुज़ खुलवाने में मदद की पेशकश की है, लेकिन अभी तक चीनी हुकाम की जानिब से इस हवाले से एक बार भी बयान जो है वो खुलकर सामने नहीं आया। कई तजारती मुआहदे हुए, सरमायाकारी की बातें भी हुई, लेकिन ईरान के हवाले से चीन का मौक़िफ़ खुलकर सामने नहीं आया। दोस्तों, ट्रंप ने एक और भी गैर मामूली बयान दिया, और वो बयान क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिकी सदर कहते हैं जी कि ईरान की अफजूदा यूरेनियम को सिर्फ दफन करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमेरिका इसे अपने कब्जे में लेगा। एक उनका इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि बाज़ अमेरिकी जनरलों का ख्याल है कि ईरान की अफसुदा यूरेनियम को बराह रास्त हासिल करना ज़रूरी है, ताहम क्या इसे
اس انداز میں زیر زمین دفن کیا جا سکتا ہے تو اس پر ایران دوبارہ جو ہے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کر ایک ایکسیس حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں آپ کا اپنا ملک اور آپ نے صرف سیٹلائٹ کو ہی اسکپ کرنا ہے نا, آپ بہت کام ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ایکسیس حاصل کر لیں. تو اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا. ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایرانی یورینیم کو دفن کرنا صرف عوامی تعلقات کے نقطہ نظر سے اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے زور دیا اور یہ کہا کہ امریکہ اس یورینیم کو حاصل کرے گا. عالمی میڈیا کی رپورٹس میں صدر ٹرمپ کے بیان کو ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی موقف میں ایک سخت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے. یعنی وہ کچھ بھی کریں گے, میرینز کو اتاریں, کسی دوسرے ملک کے ذریعے یہ کام کیا جائے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ضرور کریں گے. اور اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے یا پھر انتظار فرمائی کی پالیسی جو ہے, جو ہم نے پچھلے 60 دنوں میں دیکھی. ڈونلڈ ٹرمپ 4 دفعہ جنگ کو روک چکے, پھر جنگ بندی اور پھر دوبارہ سے حملے. کیا یہاں پر بھی اسی قسم کی پالیسی آپ کو نظر آئے گی؟ اس کا فیصلہ کچھ دنوں میں ہو جائے گا. اور پھر دورے کے آخری روز چینی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس خفیہ باغ کا بھی دورہ کرایا جہاں صرف پیوٹن اور ایک آدھ صدر مملکت کو لے جایا گیا. چین کا دورہ مکمل کرنے سے قبل چینی صدر شی جن پنگ سے بیجنگ کے محفوظ ترین سرکاری کمپلیکس یونگ نان ہائی میں خصوصی ملاقات کی گئی, جہاں انہیں ایک نایاب اور خفیہ باغ کا دورہ بھی کروایا گیا. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے غیر رسمی ماحول میں ہلکی پھلکی گفتگو کی, جبکہ شی جن پنگ نے ٹرمپ کو خصوصی پرانے تاریخی درخت بھی دکھائے. روئٹرز کے مطابق ہاٹ مائک میں ریکارڈ ہونے والی گفتگو کے مطابق شی جن پنگ نے ٹرمپ کو بتایا کہ اس باغ میں بعض درخت 200 سے 400 سال پرانے ہیں, جبکہ کچھ درخت جن کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہے. اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا درخت واقعی اتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں, اور بعد میں شی جن پنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو 280 سال پرانے درخت کو چھونے کی دعوت بھی دی, جس پر ٹرمپ نے کہا کہ اچھا مجھے یہ پسند آیا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق گفتگو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال کیا کہ کیا دیگر عالمی رہنماؤں کو بھی اس مقام پر لایا جاتا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی میں اکیلا تو نہیں ہوں جسے اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. جس پر شی جن پنگ نے جواب دیا کہ بہت کم رہنما یہاں پر آ چکے جن کو یہ موقع دیا گیا, آپ ان میں سے ایک ہیں. چینی صدر نے ٹرمپ کو بتایا کہ ماضی میں یونگ نان ہائی میں سفارتی تقریبات منعقد نہیں کی جاتی تھی اور آج بھی یہ روایت انتہائی محدود ہے, یعنی کم لوگوں کو صرف ایکسیس اس باغ کا دیا جاتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا حوالہ انہوں نے دیا, اور انہوں نے پوچھا کہ جن لوگوں کو ہم یہاں پر دعوت دے چکے ہیں ان میں پیوٹن بھی شامل ہے. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور آڈیو سن سکیں تو اس میں میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ آڈیو آپ کو سنائیں بھی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن تو جو پیوٹن ہے اوبیسلی ان کا پبلک اینیمی نمبر 1 ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا ہے اور چائنا کو پتا ہے کہ پیوٹن کا جب میں نام لوں گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی جان صرف آپ ہی نمبر 1 نہیں ہے, آپ سے اوپر بھی کوئی نمبر 1 جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس مبصرین کے مطابق یونگ نان ہائی میں یہ ملاقات چین کی جانب سے غیر معمولی سفارتی اہمیت اور خصوصی اعتماد کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونگ نان ہائی کبھی شاہی باغ ہوا کرتا تھا جو آج چینی کمیونسٹ پارٹی اور حکومتی دفاتر کا مرکز ہے, اور یہ مقام ممنوعہ شہر اور تیان آن من اسکوائر کے قریب واقع ہے. یہ نام آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ ذرا درگزر کیجئے گا, کیونکہ زبان ہماری نہیں ہے, نام بھی ہمارے نہیں ہے, تو ہم ایک کوشش ضرور کرتے ہیں کہ قریب پروننسیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم اس کی ادائیگی ہم کر سکیں. اور دوستوں اس دورے کی جو اگلی ہائی لائٹ ہے نا, وہ تحائف تھے جو امریکیوں کو دیے گئے چائنا کی طرف سے, لیکن ان تحائف کو انہوں نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا, سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کر ہی چل دیے. اور پھر اس میں یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ یہ کہ میزبان ملک نے آپ کو تحفے دیے, آپ سرکاری تحفے تھے نا, تو آپ نے ایک طرح سے ان کے حسن سلوک کی بے حرمتی کی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو کیچ ہے وہ کیا ہے؟ امریکنز کی جاسوسی جہاز کے اندر جب یہ آن بورڈ چیزیں جانی تھی تو یو نیور نو کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی وہاں پر ان کے حوالے کی جاتی ہے, فون, ڈاکومنٹس, سب کچھ, ہر چیز کی انہوں نے جاسوسی کرنی تھی. تو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ٹیم نے ان تمام تحائف کو لینے سے انکار کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جہاں تک اس خاص باغ کی جس طرح سے انٹرسٹ ملی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈپلومیٹکلی ایک بہت بڑا جسچر تھا کہ بھئی ہم لڑائی نہیں چاہتے, اگر آپ کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی, ہم آپ کو ایکسیس دے رہے ہیں ایسے باغ کا جو صرف ان لوگوں کو ایکسیس ملتا ہے جو ہماری پالیسیز کے ساتھ سنک ہیں, جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جو ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے دشمن نہیں ہیں, جس میں پیوٹن ہے, باقی لوگ بھی ہیں. تو آپ کو بھی ہم نے وہی مقام دیا, تو لہٰذا ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم صرف اور صرف حل چاہتے ہیں, تجارت چاہتے ہیں, اور آؤ مل کر جو ہے دونوں ملکوں کو ایک دوبارہ سے عظیم بنائیں. تو یہ ان کا نعرہ تھا. تو اس طرح اس باغ کا جو ایکسیس ہے اسے ڈپلومیٹک ایک جیسچر بھی دیکھا جا رہا ہے. اور دوستوں اسی جاسوسی والی جو خبر ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی اینگل جڑا ہوا تھا
کہ یہ صرف کابینہ کے لوگوں کے لیے نہیں تھا. بہت سارے صحافی بھی ایئر فورس ون کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, تو ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جتنے بھی تحائف تمہیں مل رہے ہیں یہ یہیں پہ رکھ کے جاؤ, اور تم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہیکنگ کا مسئلہ ہے, ٹریکنگ کا مسئلہ ہے, پھر خفیہ جو چیزیں وہ وہاں سے لے کر جائیں گے تو اوبیسلی اس کو چیک کیا جائے گا. ہاں, اس میں اب چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی کہ جو آپ نے انٹرنیٹ استعمال کیا وہاں پر, ظاہر سی بات ہے آپ اپنا انٹرنیٹ تو ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے, آپ نے چائنا کا انٹرنیٹ استعمال کیا, اس طرح سے کیا ڈیوائسز یا سافٹ ویئرز آپ کے سسٹمز میں ڈالے تو نہیں جا سکتے. ایک یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جتنے کمپیوٹرز تھے, جتنے فونز تھے, سی آئی اے نے اور ایف بی آئی نے, جتنی بھی ان کی سیکرٹ سروسز ہیں, انہوں نے ان کو چیک کیا اور پھر باقی لوگوں کو دیے گئے. یہ ایک ریگولر پروٹوکول ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایئر فورس ون میں اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹریول کرنا ہے تو آپ کو اسی پروٹوکول کا جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا جو آپ امریکہ میں کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ایئر فورس ون کے اندر ٹریکنگ ہو سکتی ہے اور خطرناک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام جو تحائف تھے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. دوستو, امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ چین جانے والے اعلیٰ حکام کاروباری شخصیات کی نگرانی اور ہیکنگ کے خطرے کے پیش نظر اپنے ذاتی موبائل اور لیپ ٹاپس جو چین لے کر وہ نہیں گئے. اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی وفد نے چین میں محدود فیچرز والے عارضی فون اور کنٹرولڈ کمیونیکیشن سسٹم کا استعمال کیا. اس حوالے سے سیکرٹ سروس کے سابق اسپیشل ایجنٹ اور سیف ہیون سیکورٹی گروپ کے ایگزیکٹو جو پروٹیکشن کے ڈائریکٹر ہیں بل گیٹس, انہوں نے میڈیا کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چین ایک بڑے پیمانے پر نگرانی کرنے والی ریاست ہے. چین میں الیکٹرانک مواصلات بھی محفوظ نہیں ہیں. رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کو خبردار کیا گیا کہ چین میں نگرانی اور ہیکنگ کے خطرات ٹیکنالوجی کے روزمرہ استعمال تک بھی پھیلے ہوئے ہیں. آپ وہاں پہ جو عام لائف ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسے امریکہ میں یا برطانیہ کے اندر ہے. آپ کو وہاں پہ یوٹیوب نہیں ملے گا, آپ کو وہاں پہ فیس بک نہیں ملے گا, آپ تو واٹس ایپ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. چائنا کے اندر ان کا اپنا جو لوکل کمیونیکیشن سافٹ ویئر ہے جسے وہاں پہ کیو کیا کہا جاتا ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو چائنا ایک مکمل ڈیفرنٹ دنیا آپ کو نظر آئے گی, اور وہاں کا سسٹم اور ویسٹ کا سسٹم اوبیسلی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہیکنگ کرنا ویسٹ کے سسٹم کو آسان ہے, لیکن ویسٹ نے, آپ دیکھ لیں کہ ایران کی بہت سارا جو چپس ٹیکنالوجی ہے, جنگ کے دوران اسے ناکارہ کیوں نہیں بنایا گیا, کیونکہ اس میں چائنیز زبان کے اندر یہ چپس کا سارا ڈیٹا تھا اور آپ اسے ہیک نہیں کر سکتے, اس لیے یہ پوری ایک پریکاشنری میئر جو ہے وہ لی گئی. تو روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی جو ہیں وہاں بھی ان کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہاں مسافر عام طور پر مقامی چارجنگ سسٹم استعمال کرنے کی بجائے امریکہ سے لائے گئے منظور شدہ چارجرز اور بیرونی بیٹری جو پیکس ہیں اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں. رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ امریکی حکام چین میں اپنے فون چارج کرتے وقت بھی خدشات کا شکار رہے, کیونکہ انہیں خوف تھا کہ چارجنگ سسٹمز یا نیٹ ورکس کے ذریعے خفیہ سافٹ ویئرز انسٹال کیے جا سکتے ہیں, ان کا ڈیٹا کہیں چوری نہ کر لیا جائے. دوسری جانب چینی سفارت خانے کے ترجمان نے ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو یہ بتایا کہ چینی حکام قانون کے مطابق ڈیٹا پرائیویسی اور سیکیورٹی کے تحفظ کو اعلیٰ ترجیح دیتی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چینی حکومت کو کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاروباری اداروں یا افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا. دیکھیں, ایلن مسک بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے, امیزون اور باقی لوگ بھی, ایپل کے بھی جو سی او تھے ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یار اگر ان کے فون ہیک ہو گئے, دنیا میں جو ساری اکانومی ہے نا ہر چیز, تو اگر یہ فون ہیک کر لیے گئے, ڈیل کس سے ہو رہی ہے, کس سے بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ اب آسان کام ہے. اور خاص طور پہ چائنا کے لیے وہ یہ کام کر سکتا ہے, جس نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو بھارتی ٹیکنالوجی تھی اس کو ہیک کر لیا, اور جنگ کے دوران یہ ہم نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو امریکنز کو ہیکنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا, اس لیے اس کو یہیں پہ روک دیا گیا. نہ تحائف لیے گئے, چارجنگ پورٹس وہاں بھی یہ خطرہ موجود تھا. تو بہت ہی کنٹرولڈ اور کلینکل انوائرمنٹ کے اندر یہ پورا دورہ جو ہے وہ کیا گیا. اور ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ یہ 2 روزہ دورہ تھا. آپ اتنی دور گئے ہیں, ذرا 7-8 دن تو رہتے, لیکن صرف 2 روز کے اندر, یعنی وقت ہی نہ ملے, ایکسیس کم سے کم ہو, ملاقاتیں کم سے کم ہوں, اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد پورا اور آپ اپنے گھر چلے جائیں. اس تناظر کے اندر بھی یہ تمام جو ملاقاتیں ہیں اور دورے کے اندر جتنی بھی آپ کی ملاقاتیں تھیں ان کو طے کیا گیا. اور دوستوں, آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عباس اراغچی نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کی تعریف کی, اور جو ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے, اس حوالے سے انہوں نے اس کردار کو بھارت میں بیٹھ کر جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ثالثی کا عمل ابھی ناکام نہیں ہوا, یہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے. مذاکراتی عمل میں مشکل کی وجہ, جو بڑی وجہ ہے, وہ امریکی رویہ اور ہمارے درمیان موجود عدم اعتماد ہے. دیکھیں, جب بھی مذاکرات کی میز پر یہ بیٹھے, حملہ ہوا ہے,
اور اسے اب ایران جو ہے بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے جو اپرچونٹی بار بار کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپرچونٹی اصل میں اپنے لیے ہوتی ہے۔ جو بار بار جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں، اصل میں یہ جنگ بندی اپنے لیے کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، نئی دلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی سے متعلق روسی پیشکش کے شکر گزار ہیں، تاہم افزودہ یورینیم منتقل کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ سے مذاکرات میں یورینیم افزودگی سے متعلق ڈیڈ لاک ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ ایران آب ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمہ دار نہیں۔ اگر آب ہرمز معمول کے مطابق تبھی کھل سکے گی جب امریکہ جارحیت ختم کر دے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ممالک کے علاوہ آب ہرمز سب کے لیے کھلی ہے۔ عرب امارات میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران کے خلاف جارحیت کی جا رہی تھی، اور یہ سلسلہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا۔ یہ ایک اعلان انہوں نے یہ معاملہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی اگر حملہ کرو گے تو پھر اس حملے کا تمہیں جواب بھی دیا جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف اگر کھڑا ہوگا، ہماری سرزمین کو اٹیک کرے گا، تو ہم بھی اس کے خلاف جو ہے اسی طرح حملہ کریں گے۔ دوستو، عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر اس ملک کی کوشش کو سراہتے ہیں جو مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین ماضی میں بھی مددگار ثابت ہوا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی میں ہمارے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چین سے کیا پیغام آتا ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ میرا خیال ہے کہ دنوں کے اندر ہی یہ چیز بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کیا ماسکو کو اپنا یورینیم دینے جا رہے ہیں یا نہیں دینے جا رہے ہیں، چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے، ماسکو سے کال آ گئی ہے کہ یورینیم ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے اوپر عباس عراقچی نے جواب بھی دیا۔ دوستو، میں آپ کو آخر میں مصطفیٰ خامنہئی کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ اس پوری جنگ کے اندر اور مذاکرات کو مصطفیٰ خامنہئی لیڈ کر رہے ہیں۔ رہبر اعلیٰ کا نیا پیغام جی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی دلیرانہ مزاحمت نے ملک کو امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید مضبوط اور تیار کر لیا ہے۔ خامنہئی نے کہا کہ ایران نے حالیہ امریکہ اور صہیونی حملوں کے خلاف ثابت کیا کہ دشمن کی جارحیت کے خلاف جدوجہد میں پوری قوم متحد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری طاقت کو آزمانا ہے تو دوبارہ تم حملہ کر کے دیکھ لو، اور حملہ تم نے پہلے بھی کیا، ہماری طاقت دیکھ لی، دوبارہ کرو گے، اس سے تمہیں تگڑا جواب دیا جائے گا۔ اور دوستو، آخر میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ایران کے آرمی چیف ہیں جی میجر جنرل امیر حاتمی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ، ایمان کی طاقت ہی جو ایک F-5 لڑاکا طیارے کو امریکی افواج کے کویت میں موجود ٹھکانوں کے اوپر گہرائی تک پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جی جس سے آپ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کہاں سٹینڈ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔